बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुबह मैं लौटा हूँ, वज़ीर आज़म के हमरा था, उनके वफ़द का हिस्सा था। सुबह 4 बजे हम पाकिस्तान वापस आए हैं। आप ये भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म अपने 2 दिन के दौरे पर रूस में थे, मॉस्को में थे, और ये रूस के सदर पुतिन की दावत थी। और आपको ये भी इल्म है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोई 23 सालों के बाद रूस उन्हें दावत दी गई, तो उस लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट विज़िट था हमारे लिए। 24 तारीख को जो हमारे वहाँ इंगेजमेंट्स थी उनका आगाज़ हुआ मेरी मीटिंग से, जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉफ के साथ थी दफ्तर ख़ारजा में। उनके साथ एक तफसीली नशिस्त हुई और उस नशिस्त में हमने जो हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनका जायज़ा लिया। उस नशिस्त के बाद फिर वज़ीर आज़म की मीटिंग थी सदर पुतिन के साथ, और ये मीटिंग जो है ये क्रेमलिन में थी। 1 बजे इस मीटिंग का आगाज़ होना था, और ये भी आपके इल्म में आ चुका है कि ये एक तवील नशिस्त थी। 3.5 घंटे ये नशिस्त रही और तबादला ख्याल रहा। इस तबादला ख्याल में वज़ीर आज़म ने और सदर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनमें पिछले कुछ सालों में जो बेहतरी आई है और जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बन रही है उस पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रीजनल इश्यूज़ जो है उस पर भी वक्त सर्फ किया, और जब मैं रीजनल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा फोकस उनकी गुफ्तगू में 2 इलाकों पर रहा। एक यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान है, जहाँ की सूरत हाल में हम भी दिलचस्पी रखते हैं और वो भी रखते हैं। वो भी चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, इस्तेकाम हो, और हम भी ये चाहते हैं। और दूसरा साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, और वज़ीर आज़म ने उन्हें ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जो वहाँ हमारी नज़र में तशवीशनाक है, उस पर भी उन्हें एतमाद में और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश किया। इसके साथ साथ हमारी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसका एक बहुत बड़ा जुज़ और हिस्सा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एनर्जी कोऑपरेशन है। चुनांचे एनर्जी कोऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल हुआ, और कई प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के, लेकिन एट दैट लेवल जो ज़्यादा फोकस किया गया वो है हमारा, जिसको पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते थे और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से वो आज पहचानी जाती है। उस पर तबादला ख्याल हुआ, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर भी सदर पुतिन से पहले बात की थी, और अपनी नशिस्त में भी जो उनकी कंसर्न है ऑफ ए राइजिंग ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया, उस पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया। उस नशिस्त के बाद और ऑब्वियसली लंच भी था। उस नशिस्त के बाद फिर हम वापस होटल लौटे, और होटल में जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, वो तशरीफ़ लाए। उनके हमरा उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे, और जो अब को चेयर करते हैं जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, जिसमें हमारे जितनी इकोनॉमिक हमारे इश्यूज़ हैं उसका एक फोरम तय है, और उस फोरम पर हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ तय और डिस्कस किए जाते हैं, और सीनियर ऑफिशियल्स भी उनके हमरा थे। उसमें हमने जो डिस्कशंस की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। हमारा फोकस रहा बायलैटरल ट्रेड पर, हमारा फोकस रहा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर कि क्या इम्कानात है यहाँ और वहाँ, तो उस पर एक्सचेंज हुआ। हमारा फोकस रहा, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका,
एनर्जी कॉरपोरेशन पर, और एनर्जी कॉरपोरेशन में एक तो गैस पाइपलाइन आ गई नॉर्थ साउथ, इसके साथ साथ हमने जिक्र किया कि हम रूस से गैस की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। हम एनर्जी डेफिशिएंट मुल्क हैं, हमारे यहाँ गैस का बहरान रहा है, हमारी सनत मुतासर हुई है, हमारे शहरी मुतासर हुए हैं, और हम चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म हमारा G2G अरेंजमेंट हो जाए रूस के साथ। और जो उज़्बेकिस्तान तक गैस उनकी पाइपलाइन आई हुई है उसको एक्सटेंड किया जाए वाया पाकिस्तान, वाया अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान, ताकि हमारी फ्यूचरिस्टिक जो गैस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकें। और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कशन की ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए LNG टर्मिनल एट गवादर। उसमें भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद, इस नशिस्त के बाद वज़ीर आज़म मुखातिब हुए और मुझे भी मौका मिला, और हमारे जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं उन्हें भी मौका मिला कि वहाँ एक जो बिज़नेस रशियन एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन का एक जो वहाँ एक फोरम था, उससे बड़ी खुल के बात हुई कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और किन किन एरियाज़, और हमने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहां हमारा मुस्तकबिल में एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह हमारी इस वक्त तजारत के रास्ते में जो प्रोसीजरल बॉटलनेक्स हैं उनको रफ़ा किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, और हमारी जो इकोनॉमिक लिंकेजेस में मुश्किलात हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो मुश्किलात हैं, उन पर अबूर कैसे किया जा सकता है, उसकी डिस्कशन हुई। तो वहाँ वो जो तबादला ख्याल हुआ बहुत मुफीद रहा, और आपको जानकर ये इत्मीनान होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मार्च के आखिर में जो एक इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुनक़िद करने जा रहा है, उसमें बहुत से लोगों ने उसमें शामिल होने की और पाकिस्तान आने की दिलचस्पी का इशारा भी दिया। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आपने वज़ीर आज़म ने आपने देखा कि अपनी दिन का आगाज़ उनका जो हुआ वो था लेइंग ए फ्लोरल रीथ ऑन द टूम ऑफ द अननोन सोल्जर। ये वो हजरात हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट रवानगी से पहले जो मॉस्को की सेंट्रल मॉस्क है वहाँ तशरीफ़ ले गए और उसको विज़िट किया। बहुत शानदार मस्जिद बनाई है, देखने से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ की जो सहूलियात हैं वो भी देखने के काबिल हैं, और वहाँ जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उस मस्जिद के उनसे भी वज़ीर आज़म का तबादला ख्याल हुआ, और उन्होंने बताया कि यहाँ एक ख़तीर तादाद है जो रशियन फेडरेशन में मुसलमानों की है, और तकरीबन 25 मिलियन मुसलमान हैं जो रशियन फेडरेशन में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। तो वो भी एक दिलचस्प एक गुफ्तगू थी। आपने देखा कि दौरे के इख्तिताम पर, जो 2 रोज़ा दौरा था, उसके इख्तिताम पर दफ्तर ख़ारजा ने एक अपना स्टेटमेंट जो है समिट मीटिंग का एक स्टेटमेंट इशू किया है। यकीनन आपने उसका मुताला किया होगा, आपकी नज़र के सामने से गुज़रा होगा। उसके चंद जो सेलिएंट फीचर्स हैं मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा और रीइटरेट करना चाहूँगा। नंबर 1, पाकिस्तान ने इन नशिस्तों में जो हुई वहाँ वज़ीर ख़ारजा के साथ, सदर के साथ, सीनियर ऑफिशल्स के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है टू फोर्ज ए लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप विद रशिया, उसका तफसीली गुफ्तगू हुई और तबादला ख्याल हुआ। दूसरा, हमारा फोकस रहा एनर्जी कोऑपरेशन। रूस के साथ आने वाले अदवार में, आने वाले दिनों में हमारी एनर्जी कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है हमारी, और ये हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है।
تیسری چیز اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کارپوریشن بڑھانا ہے، جو ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے۔ اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان، اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں، اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوارڈینیشن ہے۔ جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے ایمبیسڈر کاولوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فارن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے، اور جو دوسری نشست ہوئی جس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے۔ تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے، اور اس پہ ہمارے دو آبجیکٹیوز ہیں۔ نمبر ایک کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں، پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے، میں بھی جاؤں گا، اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہے دو نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی۔ ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان، یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا، اس کی دو نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا، اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا، اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے، اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا۔ ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر پاکستان کا پرسپیکٹو، پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اور وزیر اعظم نے میں سمجھتا ہوں بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو
پہلے دن سے. دیکھیے یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی راتوں رات جنم نہیں لی, یہ پچھلے 3 دنوں میں جنم نہیں لیا, یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے اور یہ ایوالو کرتی چلی گئی. اب اس میں ہماری تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ جو ہے اور ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے, سفارت کاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفلکٹس میں الجھتے ہیں یا اس سے دوچار ہوتے ہیں تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی, اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے, ہماری معیشت نے بھگتا ہے, وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے, ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے. اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے obviously وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا. پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے, کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے, مسئلہ نازک ہے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے, تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سفارت کاری کو رد نہیں کیا جا سکتا, سفارت کاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں, اور اس کو جیسے کہ سیکرٹری جنرل UN کہہ چکے کہ گیو ڈپلومیسی اے چانس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے, اور ابھی بھی سفارت کاری کے ذریعے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے. جب ہم وہاں پہنچے ماسکو, رات کو پہنچے, تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تبصرے شروع ہو گئے اور میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ وزٹ جو ہے وہ ایل ٹائمڈ تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا. ایک بحث چلی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے, اور ایک گلف کے اخبار نے بھی ایک خبر لگا دی وہ تو جی دورہ ہی کینسل ہو گیا ہے. اور پھر کہا گیا یہ بھی ہم وہاں بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب وہ تو سب کچھ سمیٹ دیا گیا ہے, کچھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور وزیر اعظم واپس روانہ ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں جو کہ نیچرل بات ہے, اس سے کوئی ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں. بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی, اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ارادہ تھا, جو ہمارا پروگرام تھا وہ پورا انشاءاللہ مکمل کیا گیا. اب دیکھیے صورتحال تو جنم لے رہی تھی, اس سے نہ آپ غافل ہیں نہ ہم غافل تھے. جانے سے پہلے ہم نے ایک نشست کی, میں نے اس کو ارینج کیا, وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے جو صورتحال ابھر رہی تھی اس کا جائزہ لیا. اور اس جائزے میں جو ہمارے فارن سیکرٹری تشریف فرما ہیں اور ہمارا جو ڈویژن ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے اس کے سینئر آفیسرز موجود تھے, اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی اپنے منجھے ہوئے سابقہ سفارتکاروں کو. اور اس نشست میں ہمارے موجودہ فارن سیکرٹری کے علاوہ 4 فارمر فارن سیکرٹریز موجود تھے. ان کے علاوہ
کم از کم 4 ایسے سفارتکاروں کو ہم نے دعوت دی جنہوں نے ماسکو میں سرو کیا, وہاں سفیر رہے. ایک سفارتکار تو وہ تھے جنہوں نے وہاں 10 سال گزارے مختلف کیپیسٹیز میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہاں جو بحث چل پڑی تھی نا کہ پاکستان نے نہ جانے کیا کر دیا, یا نہ سوچے نہ سمجھے یہ قدم لے لیا, پاکستان کو نقصانات ہوں گے, ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں, میں نے ہمیشہ جو ہمارے پرانے سفارتکار ہیں ان کو دعوت دی, ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا یہاں آتے رہے, کم از کم اوپر کانفرنس روم میں in number of meetings I had 7 foreign secretaries, ex-serving, and 6 retired foreign secretaries in consultations with me to how to handle the situation. Because institutional memory ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک فورن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں سے ایک اپنے ڈویژن سے ہٹ کے ان پٹ لیا جائے. تو اس کلیکٹیو وزڈم کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سالڈ ریشنل ہے فار کنسالیڈیشن آف آر بائیلیٹرل ریلیشنز ود رشیا, دیٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ سائٹ آف. اور اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ جوں کا توں رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے. اور ہم سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں, اور اس دورے کے بعد اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی جو اطمینان بخش جو اس کی جو کیفیت اور حیثیت تھی, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا اور ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب فیصلہ کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے, ایک موقع مل رہا ہے افغانستان کے معاملے پر, اور ساؤتھ ایشیا کی جو صورتحال ابھر رہی ہے جموں کشمیر کی, یہ ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ جس میں روس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کو اسکوانڈر نہ کریں, اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے. اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہم نے اس پر پورا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈائلاگ ڈپلومیسی کو جو ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دا پاتھ فار ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی اسٹل دیر, اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا فورن پالیسی کا شفٹ ہوا ہے ٹورڈز جیو اکنامکس. اور اگر ہم نے جیو اکنامکس کی طرف بڑھنا ہے تو اس کا ایک فطری جو ہے وہ اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے, افغانستان اینڈ بیونڈ افغانستان انٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس. اور اگر ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے تو پھر روس کا اس ریجن میں ایک بڑا ایک تاریخ ہے, ایک عمل ہے, ایک دخل ہے, ایک اس کی حیثیت ہے. تو اس کا بھی آن بورڈ ہونا ہمارے اس جیو اکنامک ریجنل کنیکٹیوٹی جو فوکس ہے اس کو تقویت دے گا. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جن فیکٹرز پر ہم نے ڈسکشن کی اور اس نتیجے پہ پہنچے, ڈسپائٹ سم وائسز کہ بھائی نہیں سوچنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, ٹائمنگ غلط ہے. وی وینٹ اہیڈ and I'm convinced after this visit that we did the right thing in going ahead. اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایمبیسی ہے ان کیو ان یوکرین, اس سے ہمارا رابطہ ہے, مسلسل رابطہ ہے. اور آپ کی پریس کانفرنس میں تھوڑی سی تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ میں چاہتا تھا کہ میں لیٹسٹ صورتحال جو ہمارے سفیر ہیں وہاں ان سے لوں اور آپ سے شیئر کروں. میرے ابھی ٹیلی فون پہ ان سے میری مفصل گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان سے معلومات حاصل کی ہیں. ماسکو جانے سے پہلے ان کو واضح ہدایات دی جا چکی تھیں میری طرف سے, فارن سیکرٹری صاحب نے کنوے کر دیا تھا. اور ہمارا فوکس کیا تھا؟ ہمارا فوکس یہ تھا
کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہاں محدود ہے، اتنی تعداد میں نہیں ہے لیکن اہم ہے، اور ان کی سیفٹی کو انشور کرنا ہماری ترجیح ہے۔ اور دوسرا، ہمارے کچھ وہاں بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا اور ان کا بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹانا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طرح ان کو جو نسبتاً خطرناک علاقوں سے ان کو شفٹ کیا جائے انٹو سیف ایریاز، اور اس عمل کے لیے ہم نے ان سے رجوع بھی کیا، رابطہ بھی کیا اور مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہاں ہم نے ان کی سہولت کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہماری ایمبیسی ہے اس کی لوکیشن تھی جو دارالخلافہ ہے وہ کیو ہے، تو وہاں تھے، لیکن ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے، پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے شفٹ کیا ہے اس عمل کو، اور ہم اس کو لے کے گئے ہیں ترنوپل ایک جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے جو پولش بارڈر کے قریب ہے۔ ہم اس کو وہاں اس لیے لے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے انخلاء کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اگر وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے پولینڈ منتقل کرنا قدرے آسان ہے، ہنگری یا رومینیا وہاں سے منتقل کرنا نسبتاً آسان ہوگا، تو ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ نئے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ ایک خبر میں نے سنی کہ جی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ہلاکت ہوئی ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہے، اور ابھی میری ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی تک جتنے ہمارے بچے ہیں وہ سیف ہیں، اور خدا کرے سیف رہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو محفوظ انداز میں جلد از جلد وہاں سے ان کا انخلاء ممکن کر سکیں۔ یقیناً ایک صورتحال ایسی ہے جو اچانک جو سامنے آئی ہے، تشویش تو ہوتی ہے، ان کی فیملیز کو بھی ہوگی، ان بچوں کو بھی انگزائٹی ہوگی، اوبویسلی دے ینگ، دے آر دیر، دیار غیر میں ہیں، تو ان کی جو انگزائٹی ہے، انسرٹنٹی ہے، اٹس انڈرسٹینڈیبل، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری مدد کریں گے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کا، آپ نے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا، ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ واٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، پیریڈ، یہ ہمارا فوکس ہے، یہ ہماری ترجیح ہے، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی فلسفے کو اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان جو ہے is broadly engaged and has good relations with all major powers of the world۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے انخلاء پر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور میں یہ بھی کہتا چلوں جن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جانے سے پہلے ایک ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بدامی صاحب کے زبان استعمال کروں تو ایک معصومانہ سا سوال کیا اور ہم نے مؤدبانہ سا جواب دے دیا، تو لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ابھی برسلز تھا، اور برسلز میں جو ہمارا یورپین یونین اور پاکستان جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی اکنامک پارٹنرشپ ہے، ٹریڈ ریلیشنز ہیں، ان کے ساتھ میں ابھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ اور بڑا سکسیسفل اسٹریٹجک ڈائلاگ کر کے آیا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم چین میں تھے، بیجنگ میں تھے، اور وہاں ان کی صدر شی کے ساتھ، پریمیئر لی کے ساتھ، اور میری فارن منسٹر وانگ ای کے ساتھ، اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ بڑی جو کہتے ہیں نا تسلی بخش نشست ہوئی۔ یہ اپنی بات کو میں اب سمیٹ رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختتام پر میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ پینک کر رہے تھے
کچھ سیاسی لوگ میں نے بیانات دیکھے, کچھ میں نے ٹویٹس بھی دیکھے وہاں ماسکو میں, ان کے ٹویٹس پڑھے میں نام نہیں لیتا, نہیں پردے میں رہنے دیں, پر ٹویٹس میں نے دیکھے, گھبرائے ہوئے ٹویٹس تھے. اور اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو میرا وزیر اعظم ہے عمران خان, اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, اطمینان تھا, اعتماد تھا, حشاش بشاش تھا. وجہ کیا تھی؟ اور بڑا سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اطمینان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اور میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں, کہ اس کے کسی ویسٹرن کیپٹل میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی اثاثے نہیں ہیں, کوئی پیسہ جمع نہیں ہے, کوئی لندن میں, کوئی دبئی میں کوئی محلات نہیں ہیں, تو اس کو کوئی اس قسم کی گھبراہٹ یا تشویش نہیں تھی. وہ اعتماد سے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفادات کی بات کرنے چلا تھا اور کر رہا ہے. الحمدللہ پاکستان آج خودداری سے اپنا موقف پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. ہماری جو فورن پالیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک نئی جدت ہے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک خوددار آزاد فورن پالیسی کی طرف پاکستان جو بڑھ رہا ہے, بڑھ چکا ہے, اور اس پر قوم کو اطمینان ہونا چاہیے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جی آپ سے گزارش ہے آپ اپنا انٹروڈیوس کروائیے سوال کرنے سے پہلے, اور مختصر اگر سوال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر, دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. قریشی صاحب, کیا صدر پیوٹن سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان کسی ثالثی کی پیشکش کی؟ تھینک یو. دیکھیے, انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا, اور یقیناً صدر جو پیوٹن ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے, آج جو وہاں جو صورتحال نے جنم لیا ہے, آپ اگر اس کی مضمرات میں جائیں تو یہ راتوں رات تو میں پہلے عرض کر چکا نہیں ہوا نا. کنسرنز تو ہر طرف تھیں ہیں. ایک طرف کنسرن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے, اور دوسری طرف کنسرن یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کا جو ایسٹ کی طرف شفٹ ہے اس پر تشویش آپ کے سامنے تھی. کاش اس کو ڈپلومسی کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا تو وہ ترجیح ہوتی. تو یہ ہے. اب دیکھیے, ہمارا جو یہ دورہ تھا, اس کی آپ اس کے فوکس کو سمجھیے. یہ کوئی یوکرین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشش ہو رہی تھی. جو میں نے کہا نا, اگر آپ روس کے ساتھ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مسلسل آپ کو اس میں یہاں اپریل 2021 میں فورن منسٹر لیوروو آئے, نومبر میں ہماری جو ہے IGC کی میٹنگ ہوئی, 7ویں نشست ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پر ڈائیلاگ ہوا. ٹھیک, تو یہ بتدریج چیزیں ہماری آگے بڑھتی چلی گئیں. ہمارے جو ملٹری ٹائرز ہیں, ہماری ایکسرسائزز میں تقریباً آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں 600 کے قریب پاکستانی جو ہیں ہماری افواج کے لوگ وہ وہاں گئے ٹریننگ کے لیے, مختلف سیمینارز میں گئے اور ٹریننگ میں وہاں شامل ہوئے. تو یہ ایک مسلسل اس میں بہتری آ رہی تھی, آ رہی ہے. اب اس تناظر میں یہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائی لیٹرل رہا. ہاں, کیونکہ ایک صورتحال جنم لے چکی تھی تو اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کا بھی سنا اور اپنا بھی پیش کیا, اور ابھی بھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے.